Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. अम यहसुदून अन्नास, क्या वो हसद करते हैं लोगों से? अलामा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, इस पर जो उन्हें अल्लाह ने अपने फजल से दिया है। फ़क़द आतैना आला इब्राहीम अल किताब वल हिकमा, तो हमने तो आले इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही को किताब और हिकमत दी। व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा, और हमने उन्हें बहुत बड़ी बादशाहत अता फरमाई। फ़मिनहुम मन आमन बी, फिर उनमें से कोई ईमान लाया आप पर। व मिनहुम मन सद्दा अन्हु, और उनमें से किसी ने आपसे रुख फेर लिया। व कफ़ा बिजहन्नम सईरा, और काफ़ी है जहन्नुम बतौर भड़कती हुई आग के। इन्नल लदीना कफरू बिआयातिना, बेशक वो लोग जिन्होंने हमारी आयात का इनकार किया। सौफा नुस्लीहिम नारा, हम अनकरीब उन्हें आग में डालेंगे। कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम, जब भी उनकी खालें जल जाएंगी उस आग से। बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा, ये नहीं है कि एक दफा वो खाल जल गई, एक दफा वो जिस्म के पार्ट्स खत्म हो गए और अजाब खत्म हो गया, मौत आ गई, ऐसा नहीं। बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा, हम उनकी स्किन को तब्दील कर देंगे एक नई स्किन के साथ। हम उनके जिस्म के जो हिस्से जिनको अजाब हो रहा है वो जलकर राख हो गए हैं, तो उनको हम नए से तब्दील कर देंगे। वो अजाब वैसे ही कंटिन्यूड रहेगा, मुसलसल अजाब होता रहेगा। एक दफा उन्हें वो तकलीफ पहुंचेगी, फिर नए अजाब मिलेंगे, फिर तकलीफ, फिर नए अजाब, फिर नई तकलीफ, ऐसे ही ये मामला अल्लाह फरमा रहे चलता रहेगा। लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि वो अजाब को चखते रहें। इन्नल्लाह काना अज़ीज़न हकीमा, बेशक अल्लाह ज़बरदस्त और कमाल हिकमत वाला है। वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए। व आमिलुस्सालिहात, और उन्होंने अच्छे अमाल किए। सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और हम करीब दाखिल करेंगे उन बागात में जिनके नीचे नहरें बहती हैं। खालिदीन फ़ीहा अबदा, और रहने वाले हैं उनमें हमेशा। लहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरा, उसके लिए उनमें बागात में पाकीज़ा जोड़े भी हैं। व नुदखिलुहुम ज़िल्लन ज़लीला, और हम दाखिल करेंगे उन्हें घनी छाँव के अंदर। अल्लाह हमें इन लोगों में शामिल फरमा दे। इन्नल्लाह यामुरुकुम, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है। अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, कि अमानतें उनके हकदारों के सपुर्द कर दिया करो। व इज़ा हकमतुम बैनन नास, और जब भी तुम लोगों के दरमियान फैसला करो। अन तहकुमू बिल अदल, तो अदल के साथ फैसला किया करो। इन्नल्लाह निअम्मा यइज़ुकुम बि, बेशक अल्लाह क्या बेहतरीन नसीहत करता है तुम्हें इसके बारे में। इन्नल्लाह काना समीअन बसीरा, बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला और खूब देखने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, बहुत अहम आयत मुबारक। ऐ ईमान वालो, अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो। व अतीउर रसूल, और इताअत करो अल्लाह के रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व उलिल अम्रि मिनकुम, और उनकी भी इताअत करो जिन्हें तुम पर साहिब अमर बना दिया जाए। अब जरा दो बातें बिल्कुल ध्यान और तवज्जो के साथ समझ लें। तीन अशखास की इताअत का, तीन हस्तियों की इताअत का हुक्म आया। अतीउल्लाह, अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, तीन हस्तियां। इनमें से पहली दो हस्तियों की इताअत के लिए दोनों के साथ अलग अलग अतीयू का लफ्ज लगाया। अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो। व अतीउर रसूल, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। और तीसरी हस्ती व उलिल अम्रि मिनकुम, और जो तुम पर साहिब अमर बनाए जाएं, जो अथॉरिटेटिव बनाए जाएं, जिनको तुम्हारा अमीर बनाया जाए, उनकी इताअत करो। लेकिन यहां पे अतीयू का लफ्ज अलग से नहीं आया। तो इसे इस अंदाज से समझ लें, अल्लाह की इताअत गैर मशरूत है, उसकी कोई हद ही नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत गैर मशरूत है, कोई अकल की बुनियाद पर, साइंस की बुनियाद पर, शऊर की बुनियाद पर, रस्म और रिवाज की बुनियाद पर नहीं। जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया हक है, और उस पर अमल करना लाज़िम, गैर मशरूत इताअत। व उलिल अम्रि मिनकुम, ये जो तीसरी हस्ती है, यानी जो तुम पर अथॉरिटेटिव बनाए जाएं, उनकी इताअत गैर मशरूत नहीं है, मशरूत है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के दायरे के अंदर रहते हुए। अब हर शख्स पर जो साहिब अमर है उसकी इताअत लाजमी। अगर कहीं पे कोई अमीर बनाया गया है तो उस अमीर की इताअत लाजमी है। एक घर में, जैसे अभी हम पीछे पढ़ रहे थे, एक घर में एक यानी जो शौहर है उसको अल्लाह ताला ने अथॉरिटी दी है, उसे कव्वाम बनाया है, तो अब उसका जो भी अमर होगा वो
نیچے والوں کو، اس کے بیوی بچوں کو جو اس کی رعیت میں شامل ہیں، ان کو ماننا ہوگا. لیکن اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت قابل قبول نہیں ہے. یعنی جس کو امیر بنایا گیا وہ اگر اللہ کی فرما برداری کے مخالف کوئی حکم دے گا، اللہ کی نافرمانی کا حکم دے گا، اطاعت نہیں ہوگی. شوہر بیوی کو حکم دے رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کا اطاعت نہیں ہوگی. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے دائرے میں رہتے ہوئے صاحب امر کی اطاعت ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور پھر اگر تم پڑ جاؤ کسی معاملے میں، کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی تنازع ہو جائے، کوئی رائے کا اختلاف ہو جائے، فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو لوٹاؤ اس معاملے کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکامات دیکھو، اللہ کی کتاب دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھو، اور پھر دیکھو کہ ان کا طرز عمل کیا تھا، اللہ کا حکم کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اور وہاں سے جو رہنمائی ملتی ہے وہ حاصل کرو. تمہارے تنازعات حل ہونا شروع ہو جائیں گے، تمہاری اختلاف رائے کا حل نکلنا شروع ہو جائے گا جب اپنے آپ کو قرآن و سنت کے ساتھ جوڑو گے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت پر، ذالک خیر و احسن تعویلا، یہی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے عمدہ ہے. الم تر الی الذین یزعمون، کیا تم نے انہیں دیکھا نہیں جو دعویٰ کرتے ہیں، انہم آمنوا بما انزل الیک، کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس کلام پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا تھا، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ فیصلے طاغوت سے کرائے جائیں. بھئی ایسا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ وہ کہے میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، ایمان لاتا ہوں اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لاتا ہوں آخرت کے دن پر، ایمان لاتا ہوں اللہ کی کتاب پر، ایمان لاتا ہوں پچھلی کتابوں پر، لیکن میں چاہتا ہوں فیصلہ کہاں سے ہو؟ انگریز کے 200 سال پرانے قانون سے ہو. آئین بنے تو انگریز کے قانون سے بنے، تعزیرات بنے تو انگریز کے قانون سے بنے، وہ اللہ کی کتاب میں سے کیوں بنانی؟ طاغوت کا فیصلہ لیا جائے، قانون وہاں سے لیے جائیں، احکامات وہاں سے لیے جائیں. آپ حیران ہوں گے، آپ کبھی جا کے اسے گوگل پہ سرچ کیجئے گا، اسرائیل کا آج بھی کوئی آئین نہیں ہے، کوئی آئین اسرائیل کا نہیں. جب یہ ناپاک ریاست وجود میں آئی تو انہوں نے کہا کہ اس کا ہمیں کوئی نہ کوئی کانسٹیٹیوشن، کوئی نہ کوئی آئین ہمیں ڈیفائن کرنا چاہیے. پھر انہوں نے سوچا کہ جب ہمارے پاس تورات موجود ہے تو ہمیں کسی انسانی ہاتھ کے بنائے ہوئے آئین اور کانسٹیٹیوشن کی کیا ضرورت، لہذا تورات کو ان کے سرکاری آئین کا درجہ دیا گیا. وہ تورات جس کو وہ خود مانتے ہیں کہ یہ اصلی اللہ کا کلام ہے ہی نہیں، جس میں تحریفیں ہوئی ہیں، جس میں تبدیلیاں ہوئی ہیں، جو اللہ کا کلام ڈیفینیٹلی ہے ہی نہیں ہے، اس کو انہوں نے اپنے کانسٹیٹیوشن کا درجہ دیا ہے. اور ہمارے پاس اللہ کا وہ کلام ہے جس کے ایک حرف میں، جس کے ایک زبر میں، ایک زیر میں، ایک پیش میں بھی فرق کا امکان موجود نہیں ہے. اس کے باوجود ہم کہتے ہیں ہمیں انسانی ہاتھوں کے بنے ہوئے کانسٹیٹیوشنز کی ضرورت ہے، ہمیں انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کی ضرورت ہے، ہمیں انسانوں کی بنائی ہوئی تعزیرات کی ضرورت ہے، حالانکہ ہمارے پاس اللہ کا قانون موجود ہے اللہ کی کتاب کی صورت. تو فرمائے یہ کہیں گے ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ فیصلہ چاہیں گے طاغوت کا. وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اس طاغوت کا انکار کریں. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان یہ چاہتا ہے أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ انہیں بھٹکا کر بہت دور کی گمراہی میں مبتلا کر دے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب بھی انہیں کہا جاتا ہے آؤ اس کلام کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آؤ اللہ کے رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ منافقوں کو دیکھیں گے، يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا،
وہ آپ سے رخ پھیر کر کترا جاتے ہیں. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ تو کیا حال ہوتا ہے جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے. بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ان برائیوں کی وجہ سے جو انہوں نے خود کما کر بھیجی ہیں. ثُمَّ جَاءُوكَ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں. يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں. إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ہم نے نہیں چاہی تھی مگر بھلائی اور موافقت. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ یہ وہ لوگ ہیں اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض کیجئے. وَعِظْهُمْ اور انہیں نصیحت کیجئے. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا اور ان سے دلوں میں اتر جانے والی بات کیجئے. وہ جو میں اس دن عرض کر رہا تھا نا آپ سے ضرورت کس امر کی ہے, دلوں کے تار ہلانے والے لوگ چاہیے. فلسفی اور دانشور بھی اس وقت ضروری نہیں ہے. اس وقت واعظین کی ضرورت, اس وقت ایمان پیدا کرنے والوں کی ضرورت ہے, اس وقت دلوں میں رکت پیدا کرنے والوں کی ضرورت ہے, اس وقت لوگوں کو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے والوں کی ضرورت ہے. اللہ ہم سے یہ کام لے لے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول بھی إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اور اگر بے شک انہوں نے جب اپنی جانوں پر ظلم کیا. جَاءُوكَ پھر وہ آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس. فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ پھر بخشش مانگتے اللہ سے. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کرتے اللہ سے. لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا وہ اللہ کو پاتے توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. فَلَا وَرَبِّكَ بہت خوبصورت آیت, بہت پیاری آیت قرآن کی, اور ہمارے اختلافات کا حل. اور آغاز کیسے کیا اللہ نے, آپ اندازہ لگائیے اللہ نے کیسی نسبت اپنی جوڑی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کہا اللہ کہہ سکتے تھے کہ مجھے میرے جاہو جلال کی قسم, مجھے میری عزت کی قسم, نہیں. فلا وربک بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم. کس کی قسم؟ اب حضور کے رب کون ہے؟ اللہ ہی ہے نا. اللہ فرما دیتے مجھے میری عزت کی قسم, مجھے میرے جاہو جلال کی قسم, مجھے میری ربوبیت کی قسم, نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم. قرآن مجید کی قسموں میں خوبصورت ترین قسم آپ کو ملے گی. کیسی نسبت اللہ نے اپنی جوڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور پھر فرمایا لا یؤمنون یہ ایمان لا ہی نہیں سکتے حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم یہاں تک کہ یہ اپنے جھگڑوں میں, اپنے مسائل میں, اپنے اختلافات میں, اپنے تنازعات میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ فیصلہ کن اتھارٹی تسلیم نہ کر لیں تب تک ایمان نہیں لا سکتے. تب تک ایمان نہیں لا سکتے. فیصلہ کن اتھارٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینی ہوگی. بھئی ایک طرف میری رسمیں یہ کہہ رہی ہیں, میرا رواج یہ کہہ رہا ہے, میری عقل یہ کہہ رہی ہے, میری سائنس یہ کہہ رہی ہے, میرے رشتہ دار یہ کہہ رہے ہیں, میرے برادری والے یہ کہہ رہے ہیں, یہ ساری چیزیں ایک طرف. اور اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں, آپ کی سنت یہ کہہ رہی ہے, آپ کی سیرت یہ کہہ رہی ہے. اب میں کس کو فیصلہ کن اتھارٹی دوں گا؟ اللہ فرما رہے ہیں اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو چھوڑ کر اپنی رسم و رواج کو یا اپنی عقل کو یا اپنے شعور کو یا اپنی سائنس کو تم نے اوپر رکھ لیا اور اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا, تم ایمان والے نہیں ہو. جہاں تمہیں معلوم ہو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر سوائے اللہ کے رسول کے قول کے باقی ہر چیز کو اٹھاؤ اور اٹھا کر پھینک دو. اب وہاں قابل عمل ہے تو صرف ایک چیز ہے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. فلا وربک لا یؤمنون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم جب تک کہ یہ فیصلہ کن اتھارٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مان لیں اپنے تنازعات میں, اپنے فیصلوں میں, تب تک یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے. وہ ایک شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, مسلمان تھا, کلمہ پڑھتا تھا, لیکن اندر سے منافق تھا. کسی یہودی کے ساتھ اس کا کسی بات پر تنازع ہو گیا.
اب یہودی نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں آپ کے نبی سے فیصلہ کرا لیتے ہیں. صادق اور امین تو مانتے ہی تھے نا, آپ کے نبی سے فیصلہ کرا لیتے ہیں. اس نے کہا یہ تو بڑا بہترین ہو گیا, میں جاؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے یہودیوں سے بڑی دشمنی رکھتے ہیں, لہٰذا, اور یہ کہا گیا ہے کہ یہود و نصارہ کے راستے پہ نہ چلو, لہٰذا جائیں گے, اور ڈیفینیٹلی چونکہ میں مسلمان ہوں تو یہ بڑی ڈیفینیٹ بات ہے کہ فیصلہ میرے حق میں آئے گا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو جس کو جج بنایا وہ تو اپنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا موقف سنا. یہودی کا موقف ٹھیک تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. اب یہ بڑا مایوس ہوا, وہاں سے باہر نکلے. اس نے کہا, اس منافق نے کہا ایسا کرتے ہیں, یہ تو ہم نے فیصلہ کرا ہی لیا ہے, ایک دفعہ ذرا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. تو یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے, انہیں سارا مسئلہ بتایا. تو یہودی نے کہا بس ابو بکر میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اس کیس کو سننے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہم پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے اور انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہوا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا, میں اپنے انداز میں اس کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں, کہ بھائی جب تم سپریم کورٹ سے فیصلہ لے آئے ہو تو ہائی کورٹ میں تمہیں اپیل دائر کرنے کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں. تم نے تو سپریم کورٹ سے فیصلہ لے لیا, میرے پاس کیا لینے آیا, واپس چلے جاؤ. یہ وہاں سے واپس نکلے. تو پھر اس منافق نے کہا اچھا ویسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل بڑا معروف ہے, حضرت عمر کا عدل بڑا مشہور ہے, ان کے پاس چلتے ہیں, ان سے فیصلہ کراتے ہیں. جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا قسمت ماڑی, یہ آگے حضرت عمر کے پاس, جی ایک کیس ہے آپ سے فیصلہ کرانا ہے. یہودی نے کہا خطاب کے بیٹے یہ ذہن میں رکھنا, ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرائے ہیں اور انہوں نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا, یہ پھر تمہارے پاس اپیل لے کر آیا. حضرت عمر نے کہا تمہارا فیصلہ میں کرتا ہوں. اندر گئے, تلوار لے کر آئے. اس منافق کا جو کلمہ گو تھا, مسلمان تھا لیکن منافق تھا, اس کا سر تن سے جدا کر دیا, قتل کر دیا اس کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے تو نے اس کو قتل کیوں کیا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے فیصلہ لینے کے بعد ہمارے پاس آیا تھا, گویا آپ کا فیصلہ اپنے تنازع میں تسلیم کرنے سے انکاری تھا, اور قرآن کہہ رہا ہے فلا وربک لا یؤمنون, ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ کو فیصلہ کن اتھارٹی نہ مانے. تو میں نے اسے اس کی گستاخی خیال کیا اور میں نے اسے اس گستاخی پر قتل کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اس کا خون رائے گاں گیا, اس کا قصاص نہیں ہوگا. فیصلہ کن اتھارٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور عملی طور پر ہماری زندگی میں یہ بن جائیں ہیں, عملی زندگی میں ہم یہ فیصلہ کر لیں, یہ تہیہ کر لیں کہ اگر ہم ایمان والے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ہماری زندگی میں باقی ہر شے پر فوقیت حاصل ہوگی. اللہ کا قرآن آ جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو بس اس کے بعد ہمارے لیے بولنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے, کوئی لاجک رکھنے کی گنجائش نہیں ہے, ہمیں بس اس پر عمل کرنا ہے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم, یہاں تک کہ وہ منصف بنائے آپ کو اس میں جو ان کے درمیان میں جھگڑا ہوا. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, پھر اپنے جو آپ فیصلہ کر دیں اپنے دلوں کے اندر کوئی تنگی نہ محسوس کریں اس فیصلے کے حوالے سے. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا, اور آپ کے فیصلے کو ایسے تسلیم کریں جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اور اگر ہم فرض کر دیتے ان پر کہ قتل کرو اپنے آپ کو, أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ, یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے, مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ, وہ نہیں کرتے ایسا مگر ان میں سے بہت تھوڑے سے لوگ. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ, اور اگر بے شک وہ ایسا کرتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے, لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ, یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. وَأَشَدَّ تثبیتا, اور یہ زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا, اور یقیناً ہم انہیں اپنے پاس سے شاندار بدلہ عطا فرماتے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, اور یقیناً ہم انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, اور جو اطاعت کرے گا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا. میں نے سورہ فاتحہ پڑھاتے ہوئے یہ تذکرہ کیا تھا آپ کے سامنے
کہ ہم نے اللہ سے کیا دعا کی ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں یا اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا، ہمیں ان کے ساتھ نجات نصیب فرما دے، ہمیں قیامت والے دن ان کے ساتھ حشر نصیب فرما دے، ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرما دے۔ یہ ہم نے دعا کی سورہ فاتحہ میں۔ تو فرمایا اللہ نے اس کا جواب، جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، غیر مشروط اطاعت، بغیر کسی لمیٹیشن کے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی، تو اللہ فرما رہے ہیں ہم ایسے لوگوں کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیں گے جن پر ہم نے اپنا انعام فرمایا۔ اور یہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، صدیقین میں سے، والشہداء، اور شہداء، والصالحین، اور صالحین یعنی نیک لوگ ہیں، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں، کتنے اچھے دوست ہیں، ان کی رفاقت کتنی خوبصورت ہے۔ اندازہ کیجئے اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت ہم نے اپنی زندگیوں میں کر لی تو انشاءاللہ جنت میں نبیوں کی، صدیقین کی، شہداء کی، صالحین کی رفاقت میسر آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو یہ رفاقت عطا فرماتا ہے۔ اور بالکل ضمنی طور پہ بات عرض کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے اس کی تفصیل میں جانے کا، کبھی آپ اس رفاقت کو اپنے ذہن میں امیجن کیا کریں، کبھی امیجن کیا کریں، اس کا تخیل کیا کریں کہ اگر اللہ انشاءاللہ ہم سب کو یہ رفاقت نصیب فرما دے تو کتنی خوبصورت رفاقت ہوگی۔ صرف یہ ایک جملہ ذہن میں نا، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کیا خوبصورت رفاقت ہے، کیا خوبصورت ساتھ ہوگا وہ، کبھی اندازہ لگائیں۔ اگر جنت میں اللہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں جگہ نصیب فرما دے کسی کونے میں تو کتنی خوبصورت رفاقت ہو۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کا ایک موقع میسر ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے کا موقع ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے حال دل کہنے کا موقع ہوگا، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں گے ہمارے اوپر کیا گزری تھی، ہم نے آپ کے دین کے لیے، آپ کی شریعت کے لیے ہم نے کیا کیا کچھ دنیا میں برداشت کیا تھا۔ آپ ذرا اس کو تخیل کریں، دنیا کی لذتوں اور نعمتوں سے دل اٹھ جائے گا، یقین کیجیے۔ آپ کبھی تخیل کریں گے جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا موقع میسر آئے اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا مجھے اپنی زبان مبارک سے بتائیں طائف میں کیا بیتی تھی؟ کیا کوئی سیرت کی کتاب اس کو کفایت کر سکے گی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بتائیں گے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں مجھ پر ایسی گزری، مجھے پتھر مارے گئے، میرا خون بہا، مجھے تکلیف ہوئی، میں نے اللہ سے یہ دعا کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ان کیفیات کو، اپنے جذبات کو، اپنے سینٹیمنٹس کو بیان فرمائیں، کیا کیفیت۔ اور پھر آپ ڈرتے ڈرتے عرض کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ کو پتھر پڑے تھے، آپ کے دین میں کچھ پتھر مجھے بھی پڑے تھے، جیسے آپ کا خون بہا تھا اللہ کے نبی، خون تھوڑا سا میرا بھی بہہ گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ کو تانے دیے گئے تھے، کچھ تانے مجھے بھی ملے تھے، جیسے آپ کو مجنون اور پاگل کہا گیا تھا، مجھے بھی مجنون اور پاگل کہا گیا تھا۔ آپ ذرا تخیل کریں وہ رفاقت کیسی ہوگی، وہ بیٹھک کیسی ہوگی، وہ ساتھ کیسا ہوگا کہ جتنے دل میں جو آج ہمارے چیزیں ابل رہی ہوتی ہیں نا اللہ کے دین پہ چلنے کی وجہ سے، یہ ہو گیا ہمارے ساتھ، یہ ہو گیا، کیا یہ ساری قدورتیں، کیا یہ سارے غم دھل نہیں جائیں گے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نسبت پیدا ہو جائے گی؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ گزرا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک جملہ کہہ دیں گے کہ تو نے میرے دین کے لیے جو کچھ کیا مجھے بڑا پسند آیا، تو نے میرے دین کے لیے بڑی محنت کی، میری طرف سے تجھے شاباش۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا فرما دیں تو کتنی بڑی بات ہوگی۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، میں اس پہ گھنٹوں اگر لگا رہا ہوں نا تو شاید اس کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ آپ کبھی سوچیں آپ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے حاضر ہوں اور آپ ان سے عرض کریں، جب آپ یعنی ساری گفتگو کر لیں، ساری باتیں حضرت ابوبکر سے ان کی زندگی کے واقعات سن لیں اور آپ اٹھنے لگیں اور آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ آپ کے ماتھے کا بوسہ لے لیں، ان ہونٹوں سے جن ہونٹوں سے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کا بوسہ لیا تھا۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کیا رفاقت، کیا ساتھ، کیا مجلس ہے، کیا صحبت۔
کیا دنیا کی کوئی نعمت اس کا نعم البدل ہو سکتی؟ اسے تخیل کیا کریں، اس رفاقت کو تخیل کیا کریں، اللہ سے مانگا کریں گے اللہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے جنت میں ملاقات کا موقع نصیب فرما دے، اللہ سے مانگا کریں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات اور صحبت کا موقع نصیب فرما دے، اللہ سے مانگا کریں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع نصیب فرما دے۔ یہ اتنی پیاری رفاقت ہے، اتنی خوبصورت صحبت ہے، اتنی پیاری مجلس ہے، دنیا کی ساری نعمتیں اس کے سامنے چھوٹی ہو جائیں گی، اللہ کی قسم۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کیا خوبصورت مجلس، کیا خوبصورت رفاقت، اللہ ہم سب کو عطا فرما دے۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے، وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے، خوب جاننے والا، اللہ کو معلوم ہے تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اللہ کو معلوم ہے تم کن مراحل سے گزر رہے ہو، لہذا اللہ جاننے والا ہے، اور اللہ تمہاری ان ساری کیفیات کو قیامت کے روز تمہارے لیے کمپنسیٹ کر دے گا۔ Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.